प्रोग्राम हम सब में खुश आमदेद। मैं हूं मुर्तजा सोलंकी। पिछले 3 दिन से पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं और उन खबरों के हवाले से जो बड़ी खबर है वो ये है कि ज्यादातर ये खबरें हमें सहाफती और दूसरे जो सहाफती इदारे हैं उनकी तरफ से और न्यूज एजेंसीज की तरफ से कम और एक खातून से ज्यादा मिलती रही हैं। उनका नाम है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुर्तजा साहब। मुझे जरा आपसे थोड़ा सा रश्क हो रहा है। ये खबरें देने का काम हमारा है और पिछले 3 दिनों से ये खबरें कौम को और सहाफती इदारों को आप ही दे रही हैं, तो आई इनवी यू। नहीं जी, इसमें एनवी तो करने की कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से और उनके आसपास जितने लोग थे उनसे इन टच थी, तो मुझे लगा कि मेरा फर्ज है कि मैं कौम को और मीडिया को हर लम्हा जो है, जो उनकी अपडेट्स आ रही हैं उससे अपडेटेड रखूं। तो सिर्फ इतनी सी बात है और बाकी खबरें देना भी आपका काम है, मेरी खबरों में से खबरें बनाना भी आपका काम है, तो वो काम आप करते रहे, हम सुनते रहते हैं जी। मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि जो हमारे सहाफी भाई हैं और जो मीडिया के इदारे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी सहूलत थी कि खानदान में इससे ज्यादा मुस्तनद और काबिल एतबार कोई शख्स नहीं हो सकता कि मियां साहब की बेटी जो है वो लम्हा बलम्हा कौम को ट्विटर के जरिए तस्वीर और अहम खबरें पहुंचाएं। तो हम एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मुझे ये बताएं कि ये जो फैसला है वजीर आजम साहब की सर्जरी का खासा बड़ा और अहम फैसला था, तो खास तौर पर ऐसे हालात में जब मुल्क में सियासी तनाव है, तो इस फैसले तक पहुंचने में कोई दिक्कत थी खानदान को, मियां साहब को? एक्चुअली ये फैसला अचानक हुआ। उसकी वजह ये है कि जैसा आपको इल्म में होगा, कुछ टीवी पे ये खबरें उन दिनों में आई भी थी कि उनकी टांगों में एक छोटा सा क्लॉट आ गया था कुछ चंद हफ्ते पहले, और उस वजह से मोमेंटरली उनको थोड़ी सी तकलीफ हुई थी और जो कि खुद बखुद चंद घंटों में खत्म भी हो गई थी। तो उस वजह से जो उनके यहाँ पे डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में, उन्होंने रेकमेंड किया कि वो अपना जो वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट है, बाकी लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको इंग्लैंड में जाके चेकअप कराएं। तो प्राइम मिनिस्टर गए, फैमिली ने भी जिद की। तो जब प्राइम मिनिस्टर गए वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि आप लकी हैं, क्लॉट था टांग में, वो खुद ब खुद डिजॉल्व हो गया, उसने कोई डैमेज नहीं किया। जी जी। तो आपके हार्ट के टेस्ट भी होने चाहिए, और क्योंकि क्लॉट की वजह से और वो जो कुछ घंटों का एक इशू रहा प्राइम मिनिस्टर को, उस वजह से उनकी बॉडी अंडर स्ट्रेस थी। तो डॉक्टर ने कहा कि आप 4 हफ्ते के लिए वेट करें और उसके बाद आप दोबारा मेरे पास आएं ताकि मैं आपके हार्ट के सारे टेस्ट करूंगा। और आपकी अगर बॉडी अंडर स्ट्रेस होगी, फिजिकल स्ट्रेस अगर आपको इस तरह से होगा, तो उसमें हम वो जैसे एंजियोग्राम है, इस तरह के टेस्ट कैरी आउट नहीं कर सकेंगे। तो आप जाइए, वापस जाना है तो वापस जाएं, रुकना है तो रुकें, लेकिन आप मेरे पास 4 हफ्ते के बाद अब वापस आएं जब आपकी बॉडी मुकम्मल तौर पे हील हो गई हो। तो उन्होंने फिर फैसला किया कि वो मुल्क वापस आ जाएंगे, क्योंकि मुल्क में कुछ हालात भी इस तरह के थे, वैसे भी अपनी जिम्मेदारियों से वो बहुत अरसा तक दूर नहीं रह सकते थे, तो वो वापस आ गए। अब यहाँ पे उनको अंदाजा नहीं था कि उनको हार्ट की इतनी प्रॉब्लम है और उनकी इतनी वेसल्स जो हैं वो ब्लॉक्ड है। तो उन्होंने अपने जो मामूल की, बल्कि मामूल से भी ज्यादा, जिस तरह आपको अंदाजा होगा, आपने देखा होगा टीवी पे जिस किस्म की उनकी हेक्टिक जो है एक्टिविटीज रही हैं, शेड्यूल रहा है उनका, एक दिन में कभी बन्नू जा रहे हैं, कभी डेरा इस्माइल खान जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, और कभी प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं, कभी जलसे कर रहे हैं, और वो उसमें वो पूरा फोर्सफुली, जिस तरह जलसों में एक रिक्वायरमेंट होती है, खिताब भी कर रहे हैं। तो मुझे उन खिताब के दौरान मुझे कभी ऐसा लगता था कि प्राइम मिनिस्टर बात सही तरह नहीं कर सकते। तो कभी मैं सोचती थी शायद गर्मी ज्यादा है और हो जाता है, एक एज फैक्टर भी होता है। फिर मुझे दिल में फील होता था कि
یہ وہ سب ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس حد تک جو ہے وہ ان کی ویسلز وغیرہ بلاکڈ ہوں گی، کیونکہ ادروائز ماشاء اللہ ہی واز ہیلدی، وہ سب ایکٹیویٹیز اپنی کر رہے تھے جو ڈیلی ان کی 50 منٹس کی ایک برسک واک وہ کرتے ہیں، وہ بھی وہ کر رہے تھے، اس میں بھی ان کو کوئی ایشو نہیں ہو رہا تھا. تو صرف تھوڑا سا بریتھ لیسنس ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ زور سے بات نہیں کر سکتے. تو وہ جب خیر 4 ہفتے کیا 6-7 ہفتے گزر گئے، یہاں پہ وہ بزی ہو گئے. تو پھر فیملی کے کہنے پہ وہ دوبارہ جب وہاں گئے تو اگلے ہی دن سے ان کے ٹیسٹ وغیرہ لائنڈ اپ تھے سارے. تو پھر ڈاکٹر نے ان کی اینجیوگرافی کی، تو اس اینجیوگرافی میں پتا چلا کہ ویسلز جو ہیں وہ مین ویسلز جو ہیں وہ بلاکڈ ہیں. اور پھر ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ اب اینجیوپلاسٹی بھی نہیں ہو سکتی، اب اسٹینٹنگ بھی نہیں ہو سکتی، اب صرف بائی پاس ہوگا. تو وہاں بھی پرائم منسٹر تھوڑا ڈیفر کرتے رہے کہ اگلے سال کر لوں گا، دسمبر میں کر لوں گا. تو وہ جو ٹیم آف ڈاکٹرز تھی، اسپیشلسٹ جو تھے، سرجنز بھی تھے، انہوں نے کہا کہ پالیٹکس کین ویٹ، اور یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں، یور ہیلتھ کمز فرسٹ، تو آپ کو سرجری ابھی ہی کرانی ہوگی. پھر وہ میری والدہ اور باقی میرے بہن بھائی ہم سب نے جب مشورہ کیا تو ہم نے پرائم منسٹر کو کنونس کر لیا کہ آپ اسی وزٹ کے دوران اپنی سرجری کرا کے واپس آئیں. جی محترمہ، یہ بتائیے کہ کس مرحلے پر آپ کو پتا چلا کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 بائی پاس ان کی جو پروسیجرز ہوں گے، یہ کس مرحلے پر آپ کو پتا چلا؟ ایکچولی جس دن ان کی اینجیوگرام ہوئی اسی وقت پتا چل گیا تھا کہ 2 سے 3 جو جگہ بلاکیڈ ہے. اور وہ جب انہوں نے سرجری شروع کی تو انہوں نے یہ پلان کیا ہوا تھا، جو کہ انہوں نے فیملی سے بھی بات کی ہوئی تھی، کہ 2 سے 3 گرافٹس کریں گے وہ، اور وہ سفائس کریں گے. تو جب انہوں نے کھولا تو انہوں نے پھر 4 گرافٹس کر دیے. اور یہ انہوں نے بعد میں بتایا ہمیں ڈیورنگ دا سرجری کہ ہم نے 2 سے 3 گرافٹس جو ہے وہ پلان کیے ہوئے تھے، لیکن ہمیں 4 کرنے پڑے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ بہتر ہو گیا کہ زیادہ بلڈ فلو اچھا ہو گیا، اور ان کے لیے یہ لانگ ٹرم فائدے میں انشاءاللہ یہ بات جائے گی کہ 4 ان کے جو بلاکیجز تھے وہ کھل گئے، اور بلڈ فلو جو ہے انشاءاللہ اور بہتر ہو جائے گا. تو یہ 2 سے 3 گرافٹ انہوں نے پہلے پلان کیے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے سرجری شروع کی تو 3rd یا 4th گرافٹ جو ہے وہ انہوں نے وہیں آن دا اسپاٹ جو ہے وہ پلان کیا. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک فیصلہ تھا، خاندان کے اندر سب سے زیادہ پرسکون کون تھا اور سب سے زیادہ پریشان کون تھا؟ مرتضی صاحب، ایکچولی یہ سب سے بڑی بات جو انسان کے پاس اس کا پرائزڈ پوزیشن ہوتا ہے سب سے زیادہ، وہ اس کا اللہ تعالیٰ پہ یقین ہوتا ہے. اور میرے دادا نے اس طرح سے جو ہے فیملی کو ٹرین کیا ہے، یہ بات ایک فیملی ایتھوس کا حصہ بن گئی ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے، ہم نے بہت مشکلات بھی دیکھی ہیں زندگی میں، اپس اینڈ ڈاؤنس بھی دیکھے ہیں، اس کی مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود جانتے ہیں. اس میں جیل تھی، ایگزائل تھی، سزا تھی، سب کچھ تھا. تو ویو بین تھرو ایوری تھنگ. تو اس میں ایک چیز جو تھی وچ کیپٹ اس گوئنگ، وہ اللہ تعالیٰ کا کے اوپر ایک ان ویورنگ ایک فیتھ تھا، ایک وہ تھا، بھروسہ تھا. اور جب میں نے اپنے والد سے بات کی جو تھیٹر میں، آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے، تو تب میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا میں نے کیونکہ میرے سب بہن بھائی اور والدہ ان کے ساتھ تھے، آئی واز دی اونلی ون ہیئر ان پاکستان. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا. وہ تھوڑے ایموشنل مومنٹس تھے، میں اس میں نہیں جانا چاہتی. اور اس میں پھر ہمارا اللہ تعالیٰ پہ ایک بھروسہ تھا. قوم کی اتنی دعائیں تھیں. جب میں نے دیکھا کہ ان کی والدہ جس طرح رو کے دعا کر رہی تھی، دن رات ان کی والدہ میرے ساتھ ہیں، ہم دونوں اکٹھے تھے اس مشکل وقت میں. اور جب قوم کی دعائیں میں نے دیکھی، کروڑوں ہاتھ جب اٹھے ان کے لیے، لوگوں نے کیا نہیں کیا، مطلب اپنا ہاتھ جو ہے وہ کہہ رہے تھے ہم ڈونیٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی ان کو لگا دے. کوئی روزے رکھ رہے تھے، کوئی صدقے دے رہے تھے. تو مجھے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور قبول کرے گا. اور دوسرا جو مرتضی سولنگی صاحب، جو ایک ایسٹ ہوتا ہے انسان کا پوری زندگی میں، وہ اس کی فیملی ہوتی ہے. اور جو فیملی یونٹی ہوتی ہے، جو فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے، جو فیملی کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، وہ زندگی میں ان مواقع میں بہت کام آتی ہے. تو پرائم منسٹر کو پتا ہے کہ ان کی فیملی جو ہے وہ انکنڈیشنلی ان کے ساتھ ہے. اور میری والدہ، میرے بہن بھائی، میرے چچا، ان کے بچے، پوری فیملی، میری دادی، ماشاءاللہ ایوری بڈی اسٹینڈز یونائٹیڈ. اور جس طرح کی سپورٹ آئی تو وہ اس سے بہت آپ کا جو بوجھ ہے وہ
ایک برڈن جو ہے آپ کا اسٹریس جو ہے وہ بہت شیئر ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے بھروسے سے یہ وقت ہم نے بڑے ہمت اور حوصلے کے ساتھ گزار لیا. جی آپ نے خود بھی یہ بتایا ہے کہ آپ کے بھائی جو ہیں وہ وزیر اعظم کے بہت قریب رہے اس پورے پروسیس میں، لیکن آپ جو ہے وہ ٹویٹر پہ اور جو دوسرے ذرائع ہیں لوگوں کو بتاتی رہیں. یہ رول ریورس بھی ہو سکتے تھے. یہ کس کا فیصلہ تھا کہ آپ نے انفارم کرنا ہے اور انہوں نے قریب رہنا ہے؟ کیونکہ نہیں، یہ کسی کا فیصلہ ایز سچ نہیں تھا، کیونکہ پرائم منسٹر مجھے کچھ ذمہ داریاں دے کے گئے ہوئے تھے اور ان کی موجودگی میں بھی ان کا بہت سارا میڈیا کا جو ان کی پرسنل میڈیا ہینڈلنگ ہوتی ہے وہ میں خود کرتی ہوں اور میں خود وہ اس پہ اوور سائٹ رکھتی ہوں اور اس کے بارے میں بڑی اسپیکولیشنز ہوتی ہیں، لیکن میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے. میں بالکل کرتی ہوں، ان کا میڈیا مینج کرتی ہوں. میں پارٹی کے ساتھ جو میڈیا کوآرڈینیشن ہوتی ہے اپنے MNAs کے ساتھ، اپنے میڈیا ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ جو بھی پارٹی کے ہیں ان کے ساتھ میری بہت کلوز اور ڈیلی کوآرڈینیشن ہوتی ہے. اور پرائم منسٹر سے ہم پالیسی لائن لیتے ہیں، منسٹر سے ہم پالیسی لائن لیتے ہیں، اس کو ڈبیٹ کرتے ہیں، پھر ہم اس کے ٹاکنگ پوائنٹس بناتے ہیں. اسی طرح یہ رسپانسبلٹی میرے پاس تقریباً پچھلے 1 سے 1.5 سال سے ہے اور وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے پرائم منسٹر کو، مجھے پتا ہے کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے. اور جبکہ ایسے وقت میں جب ریومرز اتنی زیادہ رائف ہوں اور جب جان بوجھ کے کچھ ایلیمنٹس کی جانب سے ایسی سچویشن کریٹ کی جا رہی ہو جہاں آپ جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کر رہے ہوں، سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کر رہے ہوں، تو اس وقت میں ایک اوتھینٹک سورس آف انفارمیشن کا ہونا بہت ضروری ہے اور وہ شاید فیملی ممبر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا. تو میں نے اپنی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے خود ہی اسیوم کر لی. وزیر اعظم صاحب کی آخری بار کب بات ہوئی تھی اپنی والدہ کے ساتھ، اور ان کو ابھی پتا ہے والدہ صاحبہ کو کہ وہ کس حال میں ہیں، کتنی ان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے، وہ اس پر کیا محسوس کر رہی ہیں؟ بالکل مرتضیٰ صاحب، ان کی جو آخری بات ہوئی تھی میری والدہ سے وہ آپریشن تھیٹر میں جانے سے 1 منٹ پہلے ہوئی تھی. اور اس سے پہلے جب مجھ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ کو، امی کہتے ہیں وہ، امی کو پاؤں کو ہاتھ لگا کے ان کے ہاتھ چوم کے میرا سلام کہنا. لیکن شاید ان کو تسلی نہیں ہوئی تو وہ میری دادی اس وقت، کیونکہ وہ تہجد کے لیے اٹھتی ہیں اور صبح تک جاگ رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت ان کی آنکھ لگی تو میرے والد نے کہا نہیں ان کو جگاؤ، مجھے تسلی نہیں ہو رہی، میں ان سے بات کر کے تھیٹر میں جانا چاہتا ہوں. تو پھر میری دادی سے بات کی، انہوں نے دعائیں لی، اس کے بعد وہ تھیٹر میں چلے گئے. تو میں اب جب بھی، دادی میرے پاس ہی ہوتی ہیں لیکن جب میں آفس میں ہوتی ہوں، کام کر رہی ہوتی ہوں، تو جب میں ان کو دیکھنے جاتی ہوں تو وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھتی ہیں کہ کوئی اپڈیٹ آئی ہے، بتاؤ کیسی طبیعت ہے. تو وہ دن میں بہت مرتبہ مجھ سے پوچھتی ہیں اور جیسے ہی مجھے اپڈیٹ آتی ہے تو میں جاتی ہوں اپنی دادی کو بتاتی ہوں کہ آپ تسلی رکھیے، وہ ماشاءاللہ بہت تیزی سے جو ہے وہ صحت یاب ہو رہے ہیں. اس وقت خوش ہو جاتی ہیں. جی اس وقت جب آپ ہم سے براہ راست مخاطب ہیں، تازہ ترین صورتحال کیا ہے ان کی صحت کے حوالے سے ذرا بتائیں گی؟ ابھی مجھے آپ کے جو فون کال سے 5 منٹ پہلے میری والدہ سے بات ہوئی اور وہ مجھے بتا رہی تھیں کہ ماشاءاللہ ان کے جو سرجنز ہیں وہ بہت خوش ہیں ان کی ریکوری سے، اور وہ آج 2 دفعہ اٹھ کے انہوں نے ان کو چلایا بھی ہے، کیونکہ بہت بڑا آپریشن ہے. آپ جانتے ہیں جو اوپن ہارٹ سرجری ہے، جو بائی پاس ہے، وہ ایک بہت بڑا آپریشن ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ کیونکہ ادروائز وہ ہیلدی ہیں تو یہ جو ایشو ہے اب ٹریٹ ہو گیا ہے. تو وہ ڈاکٹرز نے ان کو آج 2 دفعہ چلایا ہے اور وہ اپنا کھانا بھی ٹائم پہ لے رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں اور فون بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں. حالانکہ ان کا تھوڑا سا جو گلا ہے وہ تھوڑا سور ہے بیکاز آف دوز ٹیوبز اینڈ وہ جو مشینز پہ تھے وہ تو، لیکن وہ بات کرتے ہیں، بالکل الرٹ ہے ماشاءاللہ. بلکہ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی جب انہوں نے فون کر کے یہ میسیجز دیے کہ ڈاکٹر طارق چودھری جو کہ کیڈ کے منسٹر ہیں، ان کو کہا کہ جو رات کو یہ طوفان آیا تھا اسلام آباد میں اور اس سے جو ڈیتھس ہو گئی ہیں اس کے جو انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا کہ جتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کو میری طرف سے جا کے یہ کمپنسیشن 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ دیں اور ان کی ہیلپ کو، ان کی مدد کو پہنچے، ان کو بالکل آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ ماشاءاللہ وہاں سے انہوں نے ریزیوم کر لیا اپنا آفس، جیسے ان کو غنودگی جو ہے یا جو ان کو وہ سیڈیشن دی تھی اس میں سے وہ باہر آئے ہیں تو انہوں نے اپنی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ریزیوم کر لی ہیں. آخری سوال اور میں مختصر جواب چاہوں گا کہ یہ جس طریقے سے آپ سرگرمیاں کر رہی ہیں میڈیا کے حوالے سے، دوسری بھی، کیا ہم امید رکھیں کہ اگلے جو انتخابات ہیں اس میں آپ حصہ لیں گی؟ مرتضیٰ صاحب، میرے لیے اس کا سوال کا جواب دینا اس لیے مشکل ہے کہ میں نے ابھی اس طرح سے نہیں سوچا.
اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں, اس کے بعد یہ پارٹی ایلڈرز کے فیصلے ہوں گے, ہمارے لیڈر کا فیصلہ ہوگا. اگر وہ مجھے جس طرح سے مجھے سمجھتے ہیں میرے لیے کوئی مناسب رول اگر وہ ڈیسائیڈ کریں گے تو میں حاضر ہوں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے 2013 کے الیکشنز کی طرح پیچھے رہ کے پارٹی کی سپورٹ کرنی چاہیے, میں وہ بھی کروں گی. تو میں نے ابھی اپنے لیے کوئی ایسا نہ ڈیسیجن لیا ہے, نہ میری جگہ ہے کہ میں یہ ڈیسیجنز لوں. میں اس کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتی ہوں, اپنے لیڈر پہ چھوڑتی ہوں, اپنی پارٹی کے اوپر چھوڑتی ہوں. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. ہم جائیں گے ایک وقفے کی طرف, اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آج کے اکنامک سروے کے حوالے سے کچھ کریں گے. یہ جو کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کنٹری کو اس کے بعد IMF پروگرام کی ضرورت نہیں ہے. آپ مہربانی کر کے آپ اپنے یہ ملک کا معاملہ ہے, یہ ملک کے لیے بہتری ہے, آپ ہمیں دیں, آپ ہمیں تجاویز دیں. آپ کہیں تو ہم بجٹ کے بعد ایک میٹنگ کر سکتے ہیں. پروگرام ہم سب میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج پاکستان کے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار نے جو سال ختم ہو رہا ہے یا ختم ہوا ہے اس کے حوالے سے پچھلے 10 مہینے کا ایک اقتصادی جائزہ پیش کیا, جس کو ہم اکنامک سروے کہتے ہیں. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ یہاں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں تشریف رکھے سینئر اکنامک جرنلسٹ جناب احتشام الحق صاحب, اور کراچی سے مجھے جوائن کر رہے ہیں تجزیہ کار اور صحافی جناب اویس توحید. آپ دونوں کا شکریہ. بغیر وقت ضائع کیے احتشام صاحب, آپ نے یہ جو تقریر ان کا یا بھاشن جو آج آیا, اس سے کیا لگا کہ یہ ملک کی معیشت کدھر جا رہی ہے؟ دیکھیے, پہلی چیز تو جو میں یہ کہنا چاہوں گا سولنگی صاحب کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خاصے عرصے سے ڈار صاحب جو ہے نا وہ بڑے جٹری سے بڑے ناراض رہتے ہیں. پریس کانفرنس ہو, کوئی میٹنگ ہو, پہلے کس طرح نہیں ہوتے. 2-3 سال کا یہ فینومینا ہے کہ ہر جگہ ان کا موڈ خراب رہتا ہے. اینی وے, اصل بات ہے کہ جی 9 مہینے کے جو اہداف سامنے آئے ہیں, ابھی تو اب 3 مہینے اس میں اور بھی شامل ہو جائیں گے, لیکن سارے اکنامک انڈیکیٹر جو ہے نا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اہداف اس کا ہدف پورا نہیں ہوا. چاہے فسکل ڈیفیسٹ ہے, چاہے ریونیو ہے, چاہے انڈسٹری ہے, مینوفیکچرنگ ہے. سب سے بڑی بات ہے GDP گروتھ ریٹ جو ہے ہمارا 4.7% ہے, 5.5% ٹارگٹ رکھا گیا تھا. ایگریکلچر آپ دیکھ لیں پاکستان کی تاریخ میں شاید بالکل پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ نیگیٹو میں چلی گئی ہے. الزام 0.19% نیگیٹو میں, اور خود انہوں نے تسلیم کیا کہ جو ہماری GDP جو ہے وہ 0.5% جو ہے وہ جو کم ہوئی ہے وہ اس کی وجہ سے جی. اور عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ تو کاٹن کاپ پہ الزام لگایا گیا کہ جی اس کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا. لیکن جی اہم سوال یہ ہے کہ 3 سالوں میں لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی میجر اکنامک انڈیکیٹر جو ہے نا ان میں تبدیلی جس طریقے سے آنی چاہیے تھی, جو دعوے کیے گئے اکنامک ریکوری بڑے زبردست طریقے ہو رہی, اب جو ریفیوز لیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں جی سلو گلوبل ریکوری کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. بھئی آپ دیکھ لیں کہ آپ بھی تو دیکھیں انٹرنیشنل پرائسز تیل کی جس طرح نیچے آئی تھی, کموڈیٹی پرائسز نیچے آئی تھی, اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوا, نہ انڈسٹری کو سوال ہوا, نہ عام آدمی کو ہوا. اور پھر آپ غربت کی سطح دیکھ لیں, کل ہی ہمارے چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ جی 1/3 جو لوگ ہیں بلو دی پاورٹی لائن لوگ رہ رہے ہیں. مطلب پاکستان انہوں نے خود فگرز دی ہیں, 29% لوگ جو ہے 29% جو ہے وہ خطے غربت سے نیچے ہیں. پاورٹی کے فگر پہ ناراض ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھ لیں کہ کل کی آپ ایک ہیرلڈ ایکسپریس ٹریبون میں جو خبر چھپی تھی ایکسپریس ٹریبیون میں, اس میں تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ جی یہ جو آج فگر دیے جا رہے ہیں سارے فرسٹ فگر ہیں, اور انہوں نے پوری کہانی بھی لکھی ہے. ڈاکٹر اشفاق صاحب نے اس پہ بڑا اپنا تجزیہ بھی دیا, ان سے بھی لوگ ناراض ہیں کہ کس طریقے سے باجوہ صاحب کو کہا گیا اسٹیٹسٹکس ڈویژن کو کہ جی آپ نے ہمیں جو فگر مجھے چاہیے ڈار صاحب آپ اکنامک فگر وہ دیں, CBR کو کہا گیا کہ جی مجھے وہ فگر چاہیے وہ دیں. اصل میں میرا خیال ہے یہاں پہ جو پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے نا جی, وہ سولنگی صاحب یہ ہوا ہے کہ پارٹنر ان کرائم IMF ہو گیا. IMF ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, وہ پولیٹیکل بنیادوں پہ وہ پاکستان کو قرضے دے رہے ہیں. ایک اہم ان کا یہ نقطہ بن گیا جی اپنے قرضے واپس لینے کے لیے پاکستان پہ دباؤ نہ ڈالا جائے. نارملی یہ ہوتا تھا, آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی یہ گورنمنٹ میں جتنے بھی IMF نے پیکج دیے وہ سارے کے سارے 1-2 قسطوں کے بعد انہوں نے ختم کر دیے, اس لیے
وہ اہداف پورے نہیں ہو رہے تھے. ان کے زمانے میں سب کچھ نہیں ہوا. تو یہ پولیٹیکل سپورٹ امریکہ کی طرف سے جو ملی ان کو, اس کا فائدہ IMF نے ان کو اس طرح دیا کہ وہ خاموش ہو گئے. تبھی تو لوگ کہتے ہیں کہ IMF جو ہے نا وہ پارٹنر ان کرائم ہے, جو فگر فجنگ ہو رہی ہے اس پہ وہ بات نہیں کر رہے. اب کل کی جو سٹوری ہے اس کو کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا آج تک. جی. تو میرا خیال ہے یہ اکنامک سروے میں جو بنیادی تبدیلیاں یا بہتری کے آثار آنے چاہیے تھے عام آدمی کے حوالے سے, وہ تو نہیں ہے. انڈسٹری, مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ امپورٹ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں نیچے چلی گئیں. آن ٹاپ آف اٹ میرا خیال ہے کہ جو ایک اچھی چیز ہے, جو آپ ریکوری کہیں دیکھ رہے ہیں جو نظر آ رہی ہے فیوچر میں آپ کو, وہ سپ ایک پروجیکٹ ہے. وہ $45 بلین کے وہ پروجیکٹ ہیں, $10 بلین کے انرجی کے پروجیکٹ ہیں. وہ اگر تھرو ہو جاتے ہیں, جس کی بنیاد پہ الیکشن انہوں نے لڑنا ہے, 7 سے 8 ہزار میگا واٹ بجلی کہتے ہیں ہم دے دیں گے. لیکن بجلی کا جو حال ہوا ہے 3 سالوں میں پیپلز پارٹی کے زمانے سے بھی ورس حالات پیدا ہوئے ہیں, جبکہ ان کا دعویٰ ایسا نہیں ہے. پنڈی اسلام آباد میں آج میں خبر پڑھ رہا تھا 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے. گورنمنٹ زیادہ فائر فائٹنگ کرتی رہی ہے اپنے پولیٹیکل معاملات ٹھیک کرنے کے حوالے سے. پروسیس میں جو میں سمجھتا ہوں وہ ہماری اکانومی نے سفر کیا ہے. ڈار صاحب کو چاہیے کہ فل فلیج وہ ٹائم اکانومی میں دیں, پولیٹیکل کاموں کے لیے ان کو کسی اور کو, یا یہ ہے کہ وہ سنبھالنے 50 کمیٹیوں کے بھی وہ سربراہ ہیں, سارے جو سیاسی جوڑ توڑ ہے وہ بھی وہ کر رہے ہیں. ہم چلیں اس اویس توحید کے پاس کراچی میں, اور جو کہ پاکستان کی صنعت کا اور ریونیو جنریشن کا مرکز ہے. آپ نے کیسے دیکھا اویس توحید اس اکنامک سروے کو؟ مرتضیٰ کافی ڈس اپوائنٹنگ تھا. ہٹس جو اہداف پہ ہیں, ٹارگٹ پہ وہ کم, اور مس بہت زیادہ ہیں, جس کا اعتراف خود اسحاق ڈار صاحب نے کیا جب انہوں نے اکنامک سروے پیش کیا. بات یہ ہے کہ یہ ڈائریکشن لیس ہے اکانومی کا جو سفر ہے, کیونکہ ان کو اب تک یہ اندازہ نہیں کہ ایگریکلچر بیسڈ اکانومی کے حوالے سے سمت متعین کرنی ہے, یا جو انڈسٹری بیسڈ اکانومی ہے اس کے حساب سے اس کا تعین کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہ سمت صحیح کریں. اور ہم سمجھتے تھے کہ PMLN حکومت کے اندر شاید کچھ بہتری آئے گی, بڑے بزنس فرینڈلی, بڑے ٹریڈ فرینڈلی جو ہے یہ لوگ ہیں, اور ان کے نعرے اور ان کا ووٹ بینک بھی وہیں پہ ہے. لیکن اگر آپ 2013 اور 2016 کی دیکھیں تو اس میں اتنا فرق ہوگا. اس سے زیادہ تو اہداف جو ہے پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے اندر جو ہے وہ زیادہ انہوں نے میٹ کیے تھے. ان آل آنیسٹی آپ دیکھیے کہ کیا یہ بڑا گوشت, چنے کی دال, ماش کی دال, ہر ایک چیز مہنگی ہے, چینی, آٹا, یہ کس طریقے سے اس کو پیپلز فرینڈلی کہہ سکتے ہیں بجٹ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں پاکستان کے واحد ایسا ملک ہوگا کہ جہاں سے 18 سال سے کوئی سینسس نہیں ہوا. تو یہ سارے جو شماریات ہیں جس کے اوپر یہ بیس کر رہے ہیں اپنی ڈائریکشن, وہ تو ہوا کے اندر ہے, خلا کے اندر ہے کہ جی یہ یوں ہوا ہوگا تو پھر یہ اتنا 6.3% ہے, اگر یہ یوں ہوا ہوگا تو ہم یہ سمجھتے ہیں 1998 سے سینسس نہیں ہوا اس ملک کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی ڈائریکشن رکھ رہے ہیں یا جو بھی تخمینے رکھ رہے ہیں وہ میرے خیال میں ہوا میں کہیں معلق ہیں, یا تو فجڈ ہے یا غلط ہے. کیونکہ ابھی تک تو یہ ان کے پاس ڈیٹا نہیں ہے کہ رورل ایریا سے اربن سینٹرز میں کتنی مائگریشن ہوئی ہے, یہ بتا دے. اور اگر میرے خیال میں اگر سینسس ہو جائے تو جو ریسرچ پروجیکشنز ہماری سمجھ میں آتی ہیں اس کے مطابق یہ ایگریکلچر بیسڈ اکانومی نہیں رہے گی پاکستان کی. تو سب سے پہلے تو یہ پلاننگ کریں اور یہ فائنینشیل مینجمنٹ کے بجائے اپنی سمت کا تعین صحیح کریں. یہ احتشام صاحب وہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ زیادہ ایکسپرٹ ہیں ہمارے دوست, لیکن جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ بالکل ڈائریکشن لیسن کی جو ہو رہی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں, یہ نہیں کہ آپ میری تعریف کریں یا میں آپ کی کروں یا سولنگی صاحب کی, کچھ ایسے ہارڈ فیکٹ ہیں جو زمین پہ ہیں جس کو کوئی آدمی جھٹلا نہیں سکتا. پاکستان 10واں بڑا ملک ہے دودھ پیدا کرنے کے حوالے سے. آپ دیکھ لیں کوئی پروڈکٹ, کوئی ویلیو ایڈیشن کچھ نہیں ہے. جس طریقے سے ہماری ایگریکلچر کا حال ہوا ہے, آپ دیکھ لیں ہمسائے میں ہندوستان میں جس طرح ایگریکلچر نے کمال کر دیا وہاں پہ. ہم روز ان کی باتیں کرتے ہیں, لیکن سولنگی صاحب کوئی بھی کسی جگہ سے بھی ہم نے اس حوالے سے کچھ نہیں کیا. اب مجھے تو جو زیادہ پریشانی ہے, جس کا بھی آپ پہلے بھی ذکر کرے تھے پروگرام سے پہلے, کہ ہماری ریونیو جنریشن کہاں چلی گئی. ٹیکس ٹو GDP ریشو آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں چلا گیا. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ بہت ہی پریشان کن فگر ہے کہ 20 کروڑ کی آبادی میں جو لوگ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں وہ آبادی کا 0.45% ہے, یعنی آدھا فیصد بھی نہیں ہے, آدھا فیصد سے بھی کم ہے. اور پھر ہم جب ٹیکس ایویژن کے لیے آف شور کمپنیز بنائی جائیں گی تو پھر تو یہی اثر ہوگا.